नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। यौम यादगार बलूच नस्लकुशी पर रियासती जुल्म सितम से दहला बलूचिस्तान। इमरान खान की रिहाई के लिए फिर सड़कों पर उतरे पीटीआई के लीडरान। और एंटी फिलिस्तीन बोर्ड में शमूलियत से इस्लामी मुल्कों में शर्मसार पाकिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी हैं। इस इंसानी सोच सच्चाई की ताज़ा मिसाल 25 जनवरी को तब मंजर-ए-आम पर आई जब पुरम तरीके से यौम यादगार बलोच नस्लकुशी बना रहे बलोच शोहदा के खानदानों और इंसानी हुकूक कारकुनों को रियासती जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। मेरे बेटे को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि मेरे बेटे ने रियासती इदारों के लिए और एजेंसीज के लिए काम करने से, मुखबरी करने से इनकार कर दिया। मेरे बेटे का कसूर यही था, वो एक बलूच तालिब इल्म था और मेरा बेटा पहला और आखिरी शहीद नहीं है। मेरे बेटे के बाद मस्तूम की इन्हीं सड़कों पे सरेआम दिन दिहाड़े 2 और नौजवानों को इसी तरह गोली मारकर शहीद किया गया। जंबा ड्राइवर जो मजकूर का रिहायशी था, उसको भी मस्तूम में एफसी के चेक पोस्ट पर एफसी वालों ने फायरिंग करके शहीद किया। इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। इनका जब दिल चाहे जिसको दिल चाहे कत्ल करते। वजह सिर्फ यही है कि वो बलोच है। और 2 दिन पहले जो रिक्शा ड्राइवर था, रजरंज ड्राइवर मस्तूम का रिहायशी था, उसको भी इसी वजह से कत्ल किया गया रोड पे सरेआम दिन दिहाड़े कि वो बलोच था। बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अब तक हजारों बलोचों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल कर चुकी है। ऐसे ही जाने अनजाने बलोच शोहदा को खराज अकीदत करने के लिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। यौम यादगार बलोच शोहदा यानी बलोच जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे। यही वजह रही कि इस बार भी 25 जनवरी 2026 को बलोच शोहदा और उनके मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए बलूचिस्तान में जगह जगह दुआइयां तकरीबात मुनाकिद की गईं। 25 जनवरी 2014 को बलूचिस्तान के इलाके तूतक में एक तर्क शुदा खुफिया कैंप से 100 से ज्यादा मसअ शुदा लाशें बरामद जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। इस वाक़या ने बलूच कौम के इज्तिमाई याददाश्त को गहरा जख्म छोड़ा है। इस दिन का मकसद बलूच कौम पर होने वाले जबरी गुमशुदगियाँ, फेक इनकाउंटर, टारगेट किलिंग, मुआशी इस्तेसाल और आदिसाती बीमारियाँ और दीगर इंसानी हुकूक के पामालियों को याद करना और उसके बारे में दुनिया भर को आगाही फैलाना है। BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से 25 जनवरी 2026 को यौम यादगार बलोच शोहदा पर एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल के पेश नज़र बलूचिस्तान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ताहम बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और अपनी जान की परवाह किए बगैर इन एहतजाजी मुजाहिरों में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों ही नहीं बल्कि लापता बलोचों और बलोच शोहदा के खानदानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेनोसाइड या नस्लकुशी जो है वो सिर्फ फिजिकल जिस्मानी नहीं होती, तबई नहीं होती, उसमें बहुत सारे अनासर होते हैं जिसमें आपके सकाफत को, आपके
تعلیم کو، آپ کے وسائل کو، آپ کے تاریخ کو، تمام چیزوں کو مسخ کیا جاتا ہے اور ان پر قبضہ کیا جاتا ہے، اور ان پر تشدد ہی ہے۔ اگر آپ کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے تو آپ کی تاریخ کے تشدد کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی ثقافت پر کو مسخ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک بڑی شدید قسم کی شدت سے جبریت ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاجی مظاہروں میں شامل بلوچ کارکنوں کے باغی تیوروں سے پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتیں بوکھلا اٹھی۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومت کی جانب سے حسب دستور پرامن بلوچ مظاہرین کو ریاستی ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا۔ لہٰذا بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی بربریت کے نتیجے BYC کے کارکن زخمی اور جام حق ہونے سے ہاہاکار مچ گیا۔ یہ بلوچ جینوسائیڈ ریممبرنس ڈے کا جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہر روز بلوچوں کو مارا جاتا ہے، بلوچوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے۔ مثلا قلی کمرانی سے ہی 19 لوگ غائب کیے گئے تھے، 20 لوگ غائب کیے گئے، جن میں سے 10 کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، 10 ابھی تک وہاں CTD کے حوالے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ صرف قلی کمرانی کا قصہ نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹک کے جو قبریں ملی تھیں اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ قابل غور ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے پچھلے سال 25 جنوری 2025 سے ہی یوم یادگار بلوچ شہداء منانے کا آغاز کیا، اور اس کے لیے بلوچستان کے دال بندین علاقے میں واقع اس خفیہ قبرستان توتک میں عظیم و شان اجتماع کیا، جہاں 25 جنوری 2024 کو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے 100 سے زیادہ لاپتہ بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں دفن ہونے کے انسانیت سوز انکشافات ہوئے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز بلند کرنے والی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت BYC کے دیگر خواتین اور بزرگ لیڈران کو مارچ 2025 میں دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر پہلے کئی مہینوں تک میڈیل ٹرائل کیا گیا، اور پھر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت سبھی لیڈروں کو کوئٹہ جیل میں قید کر دیا گیا، جو ابھی تک غیر قانونی طور پر زیر قید ہیں۔ مہرنگ، گلزادی، پیبو، شاجی، پیبرگ، ان سب کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، نہ کوئی ثابت ہے الزام، نہ کوئی الزام ہے ان پر، لیکن ان کو بلا جواز کے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہی جو اریجر جس کو کہتے ہیں، یعنی مٹانے کی جو کوشش ہے بلوچ قوم کو، بلوچ جو نسل کشی ہے یا جینوسائیڈ ہے، یہ سب تمام اس کا سلسلہ ہے۔ اور جو بلوچ وسائل ہیں جیسے ریکوٹک ہے یا سندک ہے یا گوادر ہے، بلوچ زمین ہے یا بلوچ ساحل ہے، ان تمام پر جس طریقے سے قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جو منرل ریئر ارتھ منرل جو ہے ان کا جو سودا کیا جا رہا ہے، تو یہ تمام ایک سلسلہ ہے بلوچ قوم کی نسل کشی کا اور جینوسائیڈ کا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی غلامی سے بلوچستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی قوم پرست جماعتوں کے کارکن دنیا بھر میں آئے روز پرامن احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، دوسری طرف BLA اور BLF جیسی علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کے جاباز مجاہدین پاکستانی فوج کو اپنے مادر وطن بلوچستان کی سرزمین سے کھدیڑنے کے لیے فدائی حملے کر رہے ہیں۔ بلوچ مجاہدین کے حملوں کا واحد مقصد انسانی حقوق کی علمبرداری کا دم بھرنے والے یونائٹڈ نیشن سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے پاکستانی ریاست کی جانب سے بڑھتی بلوچ نسل کشی سے بابر کرانا ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت
اور تاناشاہی کو لے کر مچے ہاہاکار کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کی منتخب عوامی حکومت کا تختہ پلٹ کیا اور پھر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا خان سمیت سینئر لیڈران کو جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ لہٰذا تقریباً 2.5 برسوں سے جیل میں غیر انسانی اذیتیں برداشت کر رہے سابق پی ایم عمران خان سمیت تمام لیڈران کی رہائی کے لیے اپوزیشن جماعتیں انقلابی تحریک چلا رہی ہیں۔ خان صاحب کی یہ جو موومنٹ شروع ہوئی ہے یہ صرف اور صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان میں جو فسادیت چل رہی ہے، پاکستان میں رول آف لا کا جس طریقے سے مرڈر ہوتا ہے، آئین کی اور قانون کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، 26ویں ترمیم آئی، 27ویں آئی اور 28ویں بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو یہ ملک کے ساتھ جس طریقے سے برتاؤ ہو رہا ہے یہ سباب ان چیزوں کے لیے دیکھیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو خان صاحب نکلیں گے۔ خان صاحب کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہے، کوئی بھی جائز کیس نہیں ہے، سب سیاسی انتقام کی وجہ سے ہے۔ آخرکار پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی جعلی حکومت کے خلاف اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ پشتون لیڈر سہیل آفریدی نے پاکستانی فوج سے حقیقی آزادی اور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 2.5 برسوں سے قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے انقلابی اسٹریٹ موومنٹ کی شروعات میں فی الحال خیبر پختونخوا صوبے کی دارالحکومت پشاور سے مردان تک لانگ مارچ کیا۔ تاہم سہیل آفریدی کے احتجاجی قافلے میں شمولیت کے لیے پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے رہنما اور سیاسی کارکنان ہی نہیں بلکہ سول سوسائٹی کا سیلاب امٹ پڑا۔ اس احتجاجی مارچ کے دوران سیاسی کارکن پاکستانی فوج کی تاناشاہی کے خلاف انقلابی نعرے بلند کرتے رہے اور ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈی چوک پر واقع پارلیمنٹ پر یلغار کرنے کی اجازت مانگتے رہے۔ جو بورڈ آف پیس بنا ہے اس پر دستخط کس نے کیے؟ کس نے کیے؟ کس نے کیے؟ میرا لیڈر جیل میں ہے، اگر میرا لیڈر باہر ہوتا تو وہ کبھی بھی فلسطینیوں کے سر کا سودا نہیں کرتا۔ اگر جیل سے صرف احتجاج کی کال آئی تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو تیار ہو، تیار ہو، پاکستانی بھی تیار ہے اور لیڈ کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت اور کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی تاناشاہی نے خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں حزب اختلاف کے چیئرمین علامہ ناصر عباس نے پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو تاناشاہی سے توبہ کر کے آئینی حدود میں رہنے کی ہدایت دی۔ میں نے آج تک کسی کا ہاتھ نہیں چوما، نہ باپ کا چوما ہے نہ بڑے بھائی کا چوما ہے، لیکن اگر آرمی چیف صاحب اپنی ڈومین میں چلے جائیں میں ان کا ہاتھ چوموں گا، عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، اپنی ڈومین میں چلے جائیں، اور صرف اپنا کام ملک کا دفاع ہے، ملک کی نیشنل سیکورٹی ہے اور باقی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے۔ ہم ان کو سلوٹ ماریں گے سارے۔ پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو فلاں کو عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ بھی جیل میں رہے ہیں؟ عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ انصاف نہیں ملتا جناب، نا انصافی ہے، اسی لیے ساری تباہی بربادی ہے۔ ہم کیا کہیں کہ عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک طرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا، کسی کو حق نہیں ہے کہیں اٹھے اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دے بغیر کسی وجہ کے۔ مجھے پسند نہیں ہے،
اب عمران خان صاحب, ان کی وائف, ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا, جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے, کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے جناب. ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا, عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. پاکستان میں چلے جائیں, گلی کوچوں میں پھریں, لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں, لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے یہ. پاکستان کے لیے ایک سافٹ امیج تھا دنیا کے اندر, پاکستان کی شناخت تھا وہ. اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کو, ہم سب کو ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن حقیقتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے جناب چیئرمین صاحب. وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس کے ساتھ ہے. آپ ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں رکھ کر ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. ہم نے پہلے غلط قدم اٹھائے ہیں, کیے ہیں, یہاں ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھے, ان کو جوڈیشل قتل ہوا, بعد میں کورٹ نے کہہ دیا, ہم سپریم کورٹ گئے, کورٹ نے کہہ دیا ظلم ہوا جاتی, لیکن کہاں سے واپس لائیں گے اس کو, جو ایک جان تھی جس کو آپ نے چھین لیا عوام سے. بے نظیر بھٹو صاحب پاپولر پولیٹیکل لیڈر تھی, ان کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح سے مارا گیا ان کو, ان سے ان کی جان چھین لی گئی, زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا. آج ایک تیسرا پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. آپ یقین کر رہے ہیں, میں امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, اگر ہمارے دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے. آپ یقین کر لیں, خدا نے ہمیں یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, مظلوم کا ساتھ دو. اس وقت جو بے گناہ جیلوں میں قیدی ہیں, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ آپ مجھے بتلائیں کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر, میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر, وہ دہشت گرد ہے. دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر, یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے, ان کو لک آفٹر کرتی ہے, جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے. باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں, جناب اعجاز چودھری صاحب, وہ دہشت گرد ہیں. سرفراز سیما صاحب دہشت گرد ہیں. کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے, ہمیں استعمال کرتے رہیں گے, ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے. یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے, عوام نے ساتھ دیا ہے. اس ملک کو چلانے کا حق بھی آئین اور قانون نے سیاستدانوں کو دیا ہے, اور عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے. کسی تالے ازما کو نہیں دیا ہے. ہر کسی کو اپنی ڈومین میں بھیجنے کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کو تیار ہے, تاکہ ملک چلے, ادارے بنے, چلیں, عوام کی نظروں میں نہ گریں. انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے کوشش کی اور ہم مل کے ہم نے فیصلے کیے, کیونکہ کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے, کولیکٹیو وزڈم بہت اہم ہوتا ہے. لہذا ہمارے فقہاء نے بھی کہا اجماع میں کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے, اس کے مطابق دین و اسلام کے فتاوی جاری کرتے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. اینٹی فلسطین بورڈ میں پاکستان کی شمولیت پر مچے سیاسی کوحرام پر رپورٹ. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کی مظلوموں اور محکوم قوموں کے لیے آواز اٹھانے والی انسانی حقوق کی جانی مانی پیروکار ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کو پہلے اسلام آباد سے دہشت گردی کی طرح اغوا کیا گیا اور پھر ان دونوں سینئر وکلا کو بغیر عدالت میں پیش کیے ہی دہشت گردی کے مختلف معاملوں میں 17 سال کی سزا سنا دی گئی. یہی وجہ رہی کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کئی روز تک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آفس میں پناہ لیتے رہے, لیکن اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج کی یقین دہانی پر جب عدالت میں پیش ہونے کے لیے نکلے, سیکیورٹی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار سریعام دن دہاڑے دونوں انسانی حقوق رہنماؤں کو بدسلوکی سے اغوا کر کے لے گئے. پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی میں کورنگی علاقے کی پولیس کی جانب سے اغوا کیے گئے مزدور یونین کے لیڈر اقبال ابڑو کو عدالت میں پیش کر دیا گیا. نیشنل ٹریڈ یونینز فیڈریشن کے لیڈر اقبال ابڑو کے بھائی نے بتایا کہ کورنگی پولیس نے ان کے بھائی کو ایک فیکٹری مالک سے رشوت لینے کے جھوٹے الزام میں پھنسایا اور 3 روز تک پولیس تھانے میں قید رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا, جبکہ سچائی یہ ہے کہ اقبال ابڑو
فیکٹری مالک کی جانب سے نوکری سے جبرن نکالے گئے ایک مزدور کی بحالی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، لہٰذا اقبال ابڑو کی رہائی کے لیے مختلف مزدور یونینز نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے اور ان مظاہروں میں شامل مزدور یونینز کے رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے اقبال ابڑو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ انسانیت سوز مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں گل پلازا شاپنگ مال حادثے میں جام حق فائر بریگیڈ کے اہلکار سرفراز کی نماز جنازہ میں امڑے عوامی سیلاب کے۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار سرفراز کی نماز جنازہ میں کراچی کے باشندے کے جمع غفیر کی اصل وجہ رہی۔ ان کی شہادت سے پہلے کراچی میں پیش آئے آتش زدگی کے مختلف حادثات میں ان کا قابل تعریف کردار۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سرفراز نے گل پلازا شاپنگ مال حادثے میں انسانی خدمات کی بے جوڑ مثال پیش کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا اور آگ کے شعلوں میں بری طرح پھنسنے پر اپنی شہادت سے پہلے فون پر آخری کلمہ پڑھ کر اپنے اہل خانہ سمیت پوری سول سوسائٹی کو اشکبار کر دیا۔ ناظرین، آخر میں بات پاکستانی فوج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت کی امریکہ نوازی کو لے کر مچے سیاسی کوہرام کی۔ یہ سچائی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے سوئٹزرلینڈ کی راجدھانی داووس کے ہنگامی دورے سے سامنے آئی، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر پاکستانی پی ایم شہباز شریف داووس پہنچے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تشکیل دیے گئے اینٹی فلسطین امن بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کے کاغذات پر فی الفور دستخط کر دیے۔ دیوالیے پن سے دوچار پاکستانی ریاست پر مسلط آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ سچائی پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی جانب سے بلوچستان و خیبر پختونخوا صوبے کے نایاب بیش قیمتی معدنیات کی سودے بازی سے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن یہ نظارہ ہے سوئٹزرلینڈ کی راجدھانی ڈاووس کا، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کی بحالی کے لیے نام نہاد بورڈ آف پیس تشکیل دینے کا اعلان کیا، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہنگامی طور پر ڈاووس پہنچ گئے اور امریکہ اور اسرائیل کو ڈالر حاصل کرنے کے لیے فلسطین مخالف بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس پر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ہنگامہ مچ گیا، لہذا مشترکہ پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلانا پڑا۔ اگر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، انہوں نے اس ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیوں چلے گئے ہیں اتنی بڑے مسئلے کے اوپر؟ آخر 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں، گھروں سے نکل چکے ہیں، ہمارا کہاں کیا مقام رہ گیا ہے دنیا کے اندر؟ نماز کا ٹائم سو اس حوالے سے ہمارے بہت تحفظات ہیں، اور اگر اس قسم کے فورم پر ہمارا ملک بیٹھتا ہے، میں آپ کی اس حکومت کو جعلی بھی کہہ چکا ہوں، آپ کی اکثریت کو جبری بھی کہہ چکا ہوں، اور جعلی اور جبری نظام کے خلاف اپنے جہاد کو جاری رکھنا یہ ہمارا قومی فریضہ ہوگا، دینی فریضہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری رہے گی، آپ نہیں جیت سکیں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں دھمکیاں ہیں، اگر ایسا کیا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، ان کی ایسی تیسی پھیر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، کیا یہ صلح کی آغاز ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، غزہ میں امن قائم کرنا، فلسطین میں امن قائم کرنا۔ افغانستان آئے امن کے لیے آ رہے، 20 سال تک اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کی۔ عراق میں آئے امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا آپ نے۔ لیبیا میں آئے، ہم امن کے لیے آئے ہیں، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، منقسم کر دیا، آج وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اسلامی دنیا کو اس وقت اس نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک قوم کی آزادی سلب ہو رہی ہے، 70,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بیماری اور بھوک سے مر گئے ہیں،
1.5 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं, और इसके बावजूद हम ऐसे सुलह को कबूल कर रहे हैं, ऐसे फोरम पर जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है, जिसका आगाज एक फरीक और इसराइल। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी तो इसराइल बैठा है तो पाकिस्तान में बैठता है, सलामती कौंसिल में भी तो इसराइल बैठता है तो पाकिस्तान में बैठता है। अगर ये दलील है आपकी तो फिर आप मुझे बताएं कि 1948 से लेकर आज तक आपके पासपोर्ट पर क्यों लिखा हुआ है कि सारे वीजे लग सकते हैं सिवाय इसराइल के। सोच भी वाज़ेह है, उसके बाद हम आंखें बंद करके दौड़ जाते हैं और सियासी कुव्वत हो एक ही जगह पर दौड़ रहे होते हैं ताकि हम किसी तरीके से इस बुत को राजी कर सके। अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के लिए लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर बचाएगा तो अल्लाह की जात बचाएगा, अगर पाकिस्तान को बचाएगा ये 99 सिफात अल्लाह के जमानत देंगे। खुदा की कसम अमेरिका ने आपके बंगाल को भी नहीं बचाया, और आज अगर ये मुल्क टूटेगा तब भी आपको नहीं बचाएगा। अगर बैठना किसी जगह पर, किसी फोरम पर, वो दलील है, लेकिन आज वो गजा के मामले में सिर्फ फरीक ही नहीं कातिल है, और आलमी अदालत इंसाफ ने उसको मुजरिम करार दिया है और ये हुक्म दिया कि जहां से वो गुजरे किसी भी मुल्क में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर अमेरिका में भी उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ट्रंप भी उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, और एक कातिल, एक फरीक आज वो सुलह के मेज पर बैठा होगा, सालिजी का किरदार अदा करेगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।